मैं एक नर्स थी। एक दिन मैं गाँव आई और वहाँ अपना क्लिनिक खोल कर बैठ गई। वहाँ के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब तो मैं दौलत की लालच में खुफिया तौर पर औरतों के बच्चे भी ज़ाया करवाने लग गई थी। एक दिन मुझे एक शख्स से मोहब्बत हो गई, मगर वो शादीशुदा था। यूँ मैंने एक मंसूबा बनाकर उसकी बीवी को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बांझ हो गई। यूँ मैंने उस शख्स से शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात ये देख कर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो मेरा नाम फरजाना है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ एक सरकारी अस्पताल में दाई थी। इस वजह से मैं भी एक दाई बनी थी और इसी सरकारी अस्पताल में दाई की नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत नफरत थी। ये भी कोई ज़िंदगी थी? मुझे दौलत चाहिए थी, बड़ा घर चाहिए था और मुझे नौकरी भी पसंद नहीं थी जहाँ मुझे दूसरों की गंदगी उठानी पड़ती और वो बदले में मुझे 100-200 रुपए ऐसे देते जैसे मैं कोई फ़कीर हूँ। मेरा तो ये ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, इसीलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होके काम करवा रही होती तो मैं देखती कि वो सारे काम कैसे कर रही है, तो मुझे वो सारे काम आते थे। लेकिन दाई होने की हैसियत से मैं वो काम कर नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का भी था जो कहता था कि उसे मुझसे मोहब्बत है। हम पूरा दिन फ़ोन पर बात करते थे। उसके खर्चे भी मैं उठाया करती थी। कभी उसको बैलेंस के लिए पैसे चाहिए थे, कभी वो कोई सूट पसंद करके मुझे तस्वीर भेज देता था कि मेरे लिए ख़रीद लो। मैं उससे मोहब्बत करती थी, इसीलिए ये सब बर्दाश्त करती रही। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इससे अपनी जान छुड़ा ले। इस बात पर मैं अपनी माँ से झगड़ा करती थी। एक दफ़ा मेरी माँ बीमार हुई और 15 दिन की बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। मैंने उस लड़के को 15 दिन बाद कॉल की और कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तो मुझसे निकाह कर लो। तो गोया ऐसे पलट गया अपनी बात से जैसे उसने ये बात कभी की ही नहीं थी। और फिर मुझे पता चला कि उसकी मंगनी तो उसकी कज़न से बचपन में ही तय हो चुकी है। दिल तो मेरा बहुत दुखा था। दिल तो किया कि मैं उसे कड़ी कड़ी सुना दूँ, पर मेरी ही किस्मत ख़राब थी, इसलिए कुछ ना बोल पाई। अब मुझे इस शहर में रहकर क्या करना था? घर मेरा किराए का था। माँ मेरी इस दुनिया से चली गई और जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसने भी मुझे धोखा दे दिया। तो मैं गाँव में चली गई जहाँ मेरी माँ की एक कज़न रहती थी। वो गाँव बहुत छोटा सा था और वहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ गँवार थे। ये मेरा आखिरी मौका था। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी तो मैंने इस क्लिनिक को बनाने में लगा दी थी। लेकिन एक हफ्ता हो गया था, मेरे पास कोई भी मरीज नहीं आया था। मुझे लगा कि यहाँ मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक रात जब मैं अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाने लगी, एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मेरे पास आई। इन्होंने खुद को काली चादर में लिपटा हुआ था और बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ लिपकी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए हमारी मदद करें, हम बहुत बड़ी मुश्किल में है। इससे पहले कि मैं उनको बताती कि मैं डॉक्टर नहीं नर्स हूँ, वो बूढ़ी औरत एक ही सांस में बोली कि उस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना जाने किसके साथ इसने मुंह काला किया है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है और 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने का हमल है। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद करे। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई कि वो लड़की मुश्किल से ही 13 या 14 साल की होगी और शक्ल से तो ऐसी लगती थी जैसे उसने कभी भी मक्खी ना मारी हो। वो सर झुकाए खड़ी थी और लगता था कि यहाँ आने से पहले उसकी माँ ने उसे खूब मारा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन वो चुपचाप खामोश खड़ी थी, क्योंकि जाहिर है उसने गलती की थी। उसका बच्चा गिरा दे ताकि हमारी इज्जत
بچ جائے۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتی کہ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو یہ کام کرنے کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اب بھلا پیسے کس کو آتے ہوئے برے لگتے ہیں؟ مجھے بھی برے نہ لگے اور میں یہ کام کرنے کو تیار ہو گئی کیونکہ مجھے یہ کام آتا تو تھا، اور اگر وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سمجھ رہی تھی تو میں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ میں جانتی تھی کہ شہر کی کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ناجائز کام نہیں کرتی تھی، اور کرتی بھی تو اس کے بہت زیادہ پیسے لیتی تھی۔ لیکن میں نے آج تک جتنی بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا انہوں نے کبھی ایسا ناجائز کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں مجبور تھی، میں نے ان کا کام کروا دیا اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے۔ یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ مشہور ہو گئی اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے مسائل لے کر آنے لگیں۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھایا اور میں روز کے 20 سے 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت آنے لگی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا اور کلینک کو بھی مزید اچھا بنا لیا۔ اب یہ بات وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی کہ گاؤں سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی ہے جو بہت اچھا علاج بھی کرتی ہے۔ پھر تو میرے پاس ایسی عورتوں کا رش ہی لگ گیا۔ میں ناجائز کیس بھی کر دیتی تھی اور عورتوں کے بچے بھی گرا دیتی تھی۔ کیونکہ یہ گاؤں تھا اس لیے یہاں پر ایسے کیس بہت زیادہ آتے تھے۔ گاؤں کے لوگ یوں تو دیکھنے میں سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ زمینوں اور کھیتیوں کے مالک ہوتے ہیں، اسی لیے وہ مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں۔ کام تو میرا اچھا چل پڑا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ اس شخص نے اپنا پورا نام احمر بتایا اور اپنی بیوی کا نام ارم۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ شادی کو ابھی 1 سال ہوا ہے اور میں امید سے نہیں ہوئی۔ میں اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے پیچھے والے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ احمر باہر ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل سی ہوئی اور میرا دل اس شخص پر آ گیا۔ پہلی بار مجھے کوئی مرد اتنا پسند آیا کہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کہ 1 سال سے ان کو اولاد نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے جب اس عورت کو چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عورت بالکل ٹھیک تھی، پر شاید ابھی قدرتی طور پر اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی، کیونکہ ہر جان کا اس دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ شاید ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتائی اور کہا کہ یہ کوئی مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے، میں دوائی لکھ لیتی ہوں۔ 1 ہفتے بعد پھر چکر لگائے۔ میں نے دوائی بھی 2-3 ہزار کی لکھ دی اور 1 ہفتے بعد دوبارہ آنے کا بھی کہہ دیا تاکہ میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ رات میں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا چہرہ، اس کا حلیہ اور اس کی آواز میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ایک شیطانی پلان بنا چکی تھی۔ میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لے کر آیا اور میں نے اس کی بیوی کو ایک ایسی دوائی دی جو مجھے اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی بیوی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھی، بس مطلب کی بات بتاتی تھی، وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ میرے لیے وہ آسان شکار تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر ہی بیٹھنے کو کہا اور باہر ٹیبل پر آ کر اس کے شوہر کو یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیے آپ کی بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویسے تو وہ شخص اتنا بیوقوف تھا کہ اسے اس بات کا شک نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو وقتی طور پر ایسی دوائی دے دی کہ وہ ماں نہ بن سکے۔ چاہے آپ اس کا علاج کروائیں، چاہے اس کو شہر لے جائیں، یہ کبھی بھی آپ کی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی ہے۔ احمر تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا کوئی علاج نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی، کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی علاج تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں جھوٹ بول رہی تھی۔ احمر نے پریشانی میں آ کر مجھے یہ بتا دیا کہ میری ماں بیمار ہے اور پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت اگر مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟
تو کہنے لگا کہ دوسری شادی کرنا کون سا آسان ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دوائی کی پرچی پکڑائی اور اس پرچی پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ اس نے پرچی دیکھ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور پرچی اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے بلایا کہ چلو گھر چلو۔ مجھے احمد کی کال آ گئی اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا ہے۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا اور کہا کہ وہ مجھے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے تمہیں آسانی سے رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہیں پسند کر بیٹھی ہوں، اسی لیے میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ اس طرح روز ہماری باتیں ہونے لگیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آنے لگے۔ اب ہم ایک دوسرے سے دن میں کئی دفعہ باتیں کرتے، تو کال پر اور نہیں تو میسج پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہی باتیں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن احمد نے مجھے یہ کہا کہ میں تم سے شادی تو کر لوں گا، لیکن وہ لڑکی جو اب میری بیوی ہے دراصل میری کزن بھی ہے، تو کیا تم اس کو بھی برداشت کر لو گی؟ تو میں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ احمد خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں کیا سوچ سکتا ہوں میری جان، میں اس لڑکی کو فوراً طلاق دے دوں گا اور ہم اسی ہفتے میں نکاح کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ایک ہفتے میں ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں صرف احمد کی ماں اور کچھ گواہ موجود تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں احمد کی بیوی بن گئی اور میں نے چالاکی سے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب احمد کمرے میں آیا۔ وہ بہت حسین لگ رہا تھا اور میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے جو میری منہ دکھائی تھی، اور پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اگر تو اس گھر میں اپنی اوقات میں رہے گی تو خوش رہے گی، اس گھر میں جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا تھا اور مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا، جبکہ میں ایک دن کی دلہن تھی۔ کچھ ہی دن میں مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ احمد عام انسان نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کو عورتوں پر ظلم کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ لڑکی دراصل اپنی جان چھڑوا گئی اور میں اس پاگل کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ احمد کے ساتھ میری زندگی بہت بری تھی، کہنے کو تو میں بھی بہادر تھی، لیکن اس کے سامنے میری زبان جیسے ہی چلتی ہے وہ مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ماں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں بھی امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ تو ڈاکٹر ہے، کہیں تو نے اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں کہ ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ 1-2 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ ایک دن میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ میں نے احمد کی بیوی ارم کو دیکھا۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی لیکن اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اس حیوان سے بچا لیا۔ اس نے بے شک طنز میں ہی کہا تھا لیکن یہی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں خود سے کبھی بھی احمد سے خلا نہیں لے سکتی تھی اور وہ کبھی بھی مجھے طلاق نہ دیتا، لیکن تم نے ہمارے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ میں مظلوم بھی بن گئی اور میرے ایک کزن نے مجھ سے شادی بھی کر لی۔ اب اللہ نے مجھے پیاری سی رحمت سے نوازا ہے اور میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تمہارے لیے دعا کروں گی کیونکہ جانتی ہوں کہ تمہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کیا کرتی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا مجبوری تھی۔ میں کیسے اس کے چنگل سے نکلتی۔ میرا بھی ارم والا ہی حال تھا۔ میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ احمد روز میرا فون بھی چیک کرتا تھا اور مجھے چھوڑنے بھی خود آیا کرتا تھا۔ اس نے میرے کلینک کے ساتھ بنی کرائے کی دکان والے شخص کو کچھ پیسے بھی دیے تھے تاکہ وہ مجھ پر نظر بھی رکھ سکے کہ ایک دن ایک شخص پولیس کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا بچہ گرایا ہے جو کہ ایک لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے شہر کی جیل میں لے گئے۔ میں نے بھی اقبال جرم کر لیا۔
سب کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نرس تھی۔ احمد بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی اور وہ یہ بات مشہور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دھوکے باز تھی جو کہ اب جیل میں ہے، کیونکہ مجھ پر 420 کا کیس کروایا گیا تھا جس کی ممانعت جلدی ہونے والی تھی۔ احمد نے مجھے پولیس اسٹیشن میں ہی طلاق دے دی اور مجھے سزا ہو گئی، پر دراصل میری سزا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا کو پوری کی۔ دن رات میں اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ مجھ پر اور کوئی آزمائش نہ ڈالنا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں واپس اپنے شہر چلی آئی اور اسی اسپتال میں نوکری کرنے لگی جہاں پہلے نوکری کرتی تھی۔ اب میں نے اپنی شفٹ نرسری میں لگوائی۔ بچوں کی نرسری میں کوئی بھی نرس کام کرنے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی کیونکہ وہاں سارا دن اور ساری رات جاگنا پڑتا تھا۔ بچے بہت روتے تھے اور باری باری ایک ایک بچے کو اٹھا کر چیک کرنا پڑتا تھا، کبھی کسی کو دودھ پلانا تو کبھی کسی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ پر میں نے اپنی شفٹ یہاں اسی لیے لگائی تھی کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے نہ جانے کتنے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے تھے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بالکل بدلی ہوئی انسان ہوں اور بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کس کی دعاؤں نے بچا لیا کہ میرے ساتھ مزید کچھ برا نہ ہو، جبکہ میں اس سے بھی زیادہ بری سزا کی حقدار تھی۔ شاید وہ دعائیں میری ماں کی تھی، جس ماں کو میں نے کبھی اچھا نہ سمجھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا کہ برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے اور دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی رہتا ہے جو ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کو انسان بن کر ہی رہنا چاہیے۔